अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दुआ करता हूं आप सब पर रब्बुल आलमीन की सलामती और मेहरबानी हो, आमीन। शुरुआत के तौर पर हम आज इस्लाम का एक सरसरी तारुफ पेश करेंगे। मजहब इस्लाम के बानी सऊदी अरब में मौजूद मक्का नामी शहर में 570 सने ईसवी में पैदा हुए मोहम्मद नबी के नाम से जिन्हें पूरी दुनिया पहचानती है, सरदार अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तमाम मुसलमान आपकी तारीफ और तौसीफ करते हैं और आप ही ने दुनिया में इस्लाम की दावत पेश की। आपने अपनी उम्र के 40वें साल में अंदाजन 610 सने ईसवी के आसपास इस दुनिया के सामने एक दावत पेश की। उस दावत को इस्लाम के नाम से दुनिया जानती है। वो दावत सिर्फ यही है कि इबादत के लायक, बंदगी के लायक, जिसे अल्लाह कहा जाता है, उस वाहिद खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं। यही वो बात थी जिसे प्यारे नबी ने 1400 साल पहले इस दुनिया के सामने पेश किया था। यही हक का पैगाम था। जब आपने खुदाए वाहिद की दावत को पेश किया तो कहा कि यह मेरी अपनी कोई नई दावत नहीं है। दुनिया में पहले जब इंसानी नस्ल का वजूद हुआ तब से अब तक यही दावत हक दुनिया में जारी व सारी रही है। इस दावत को फिर से ताजा करने के लिए मुझे भेजा गया है। बस यही हमारे सरदार अनबिया का फरमान था। आपने फरमाया कि हजरत आदम से लेकर हमारे प्यारे नबी करीम तक दुनिया में आए हुए तमाम बड़े लोगों ने, तमाम रूहानी पेशवाओं ने, तमाम समाज सुधार रहनुमाओं ने इसी एक खुदा के पैगाम को दुनिया के आगे पेश किया था। पैगंबर इस्लाम ने भी अवाम के सामने अपनी दावत को पेश करते हुए इसकी गवाही दी थी। जरा गौर कीजिएगा, जब पैगंबर इस्लाम ने खुदाए वाहिद का पैगाम सुनाया तो खुद को खुदा के रसूल की हैसियत से पेश किया था। कहा कि मैं एक बशर हूं मगर अल्लाह ताला का रसूल भी हूं। खुदा के फरमान को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। यही था हमारे नबी करीम का फरमान और यही इस्लाम की बुनियाद भी है। हम जिसे इस्लाम का नाम देते हैं वो यही है कि प्यारे नबी ने खुद को खुदा का रसूल बताया है और कहा कि तमाम आलम के लिए सिर्फ एक खुदा है। इन दो बातों पर ईमान लाना ही इस्लाम है। अगर हमारे दिल इस यकीन और ईमान से भरे हुए हैं तो इसकी वजूहात भी निहायत ही माकूल है और वो वजूहात ये है कि जिन लोगों ने अपनी किसी दावत को फैलाया है, जिन लोगों ने अपनी किसी दावत को दुनिया के सामने पेश किया है और जो लोग अपनी दावत से शोहरत हासिल कर लेते हैं, आपने देखा होगा कि दुनिया भर में ऐसे तमाम लोग अपनी अहमियत को बढ़ावा देने की धुन में ही लगे रहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रंग से बहुत दूर एक अजीब हैसियत के मालिक नजर आते हैं। आप एक दावत पेश करते हैं। इस दावत को पेश करने के आम तौर पर जो वजूहात हुआ करते हैं, आम तौर पर जिन बातों का हमें गुमान हो सकता है, ऐसे तमाम इगराज और मकासद से बालातर होकर आप अपनी तमाम उम्र बसर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई रहनुमा अपनी कोई दावत पेश करता है तो उसके जरिए वो दुनिया में मशहूर होना जरूर चाहेगा कि लोग उसकी कदर करें, तारीफ के पुल बांधे, खड़े होकर आदाब बजा लाए, उसकी कदमबोसी करें, आंख बंद करके वो जो कहे मान ले। ऐसी तमाम आरजुएं तमाम रहनुमा में होती हैं। ये आरजुएं जो बढ़ती जाती हैं उसकी खुद नुमाइयां भी बराबर बढ़ती जाती हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह की शोहरत दुनिया में हासिल की। ये कि खुदाए बुजुर्ग के रसूल की हैसियत से रूहानी पेशवाई। दूसरा ये कि इस दावत हक के जरिए एक हुकूमत भी आपने कायम कर दिखाई। हुकूमत की सरबराही भी आपको मिली। पूरे 10 साल आप एक मजबूत अरब हुकूमत के सरबराह भी बने रहे। आप 53 साल की उम्र में
آپ مدینے میں داخل ہوئے، وہاں آپ نے حکومت بھی قائم کی اور عالم عرب کے بادشاہ کا مقام بھی آپ کو حاصل ہوا۔ دو رہنماؤں کے آپ مالک رہے، ایک روحانی رہنمائی، دوسری سیاسی رہنمائی۔ اگر کسی کو ان دو شعبوں میں سربراہی مل جائے تو آدمی میں کتنا فخر، غرور، گھمنڈ، بڑپن، تکبر وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب ذرا دیکھیں کہ آپ کس مقام پر ہیں۔ اتنی ساری شہرت اور کامیابیوں کے دور میں بھی آپ کے اقوال کو سن کر ہمیں بے حد تعجب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں بھی تمہاری طرح ایک عام انسان ہوں، تم میری حد سے زیادہ تعریف نہ کر بیٹھنا، حد سے آگے میری توصیف نہ کرنا۔ اگر میری تعریف کرنا ہی ہے، میرے صرف دو اوصاف ہیں جن کے علاوہ کسی اور طرح سے میری تعریف نہ کرنا۔ ان دو اوصاف کی وضاحت یوں کہ مجھے اللہ کا بندہ کہا کرو، میں خدا کا بس ایک بندہ یا غلام ہوں، بس یہی تعریف ہے میری۔ اس خدائے برتر کا ہمیشہ بندہ یا غلام ہی رہنا پسند کروں گا، گھمنڈی بن کر ظلم ڈھانے والوں میں شمار ہونا ہرگز نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ اللہ کا رسول کہا کرو، مجھے خدا کا بندہ کہا کرو، خدا کا رسول کہا کرو، اس سے بڑھ کر میری تعریف تم ہرگز نہ کرنا۔ اس عظیم شخصیت نے دنیا کے سامنے اپنا یہی اعلانیہ بیان جاری کیا تھا۔ کیا آپ کا یہ اعلان صرف زبانی تھا؟ نہیں، اس بیان کی پاسداری کرتے ہوئے 23 برس تک خود کو خدا کا رسول ہی کہتے رہے۔ 40 برس کی عمر سے اپنی وفات کی 63 سالہ عمر تک اس 23 برس کی پوری مدت میں اس لفظ کی تفسیر کے طور پر عملی زندگی بھی بسر کر دکھائی۔ کیسے بسر کی؟ انہوں نے کہا، جہاں تم سب جمع ہو کر بیٹھے ہو وہاں میں آ جاؤں تو مجھے دیکھ کر میری خاطر تم کھڑے نہ ہو جانا، یہی کہا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگر ایک عام اسکول کے استاد کے آنے پر شاگرد کھڑا ہو کر ادب نہ کرے تو استاد یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاگرد نے اس کی بے عزتی کی ہے۔ اگر اس استاد کی جگہ پر ہم بھی ہوں تو ہمیں بھی برا لگے گا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی سیاسی سربراہی، روحانی پیشوائی جیسے اونچے درجات کو پا لینے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ تم جہاں بیٹھے ہو وہاں میں آ جاؤں تو میری خاطر اٹھ کھڑے نہ ہو جانا۔ ایک اور موقع پر پیارے نبی کی ایک دوست جن کا نام معاذ تھا، یہ معاذ نامی صحابی اپنے تجارت کے سلسلے میں بہت سے ملکوں کے دورے کے بعد مدینہ واپس ہوتے ہیں، یعنی اسلامی حکومت کی کیپٹل سٹی کو واپس آتے ہیں۔ ان بہت سے ملکوں میں انہوں نے ایک نظارہ دیکھا تھا۔ وہ نظارہ کیا تھا؟ ہر سربراہ کے آگے اس ملک کے لوگ اس کے پیروں پر جھک کر تعظیم بجا لانے کا نظارہ۔ اسے دیکھتے ہی صحابی نے ارادہ کر لیا تھا۔ کیا ارادہ کر لیا تھا؟ یہ لوگ تو ایسے ویسے رہنماؤں کے پیروں پر گرا کرتے ہیں، ایک پاک و صاف نہایت نیک زندگی بسر کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی مجھے ضرور کرنی چاہیے۔ مدینہ پہنچتے ہی میرا اولین کام یہی ہوگا۔ اپنے اس ارادے کے ساتھ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ بات حضور کو بتاتے ہیں۔ ذرا انداز دیکھیے، اے خدا کے رسول، صحابہ یوں ہی خطاب کرتے تھے، بادشاہ، شہنشاہ، جہاں پناہ نیتا جیسے القاب سے نہیں۔ اے اللہ کے رسول، کئی ملکوں کا میں نے سفر کیا، ان ملکوں کے سربراہوں کو عوام جھک کر پیر پر گر کر سجدہ کرتے ہوئے تعظیم بجا لانے کے نظارے میں نے دیکھے۔ ایسی تعظیم آپ ہی کو زیب دیتی ہے۔ میں آپ کی قدم بوسی کرتا ہوں جیسے ہی انہوں نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے پیروں پر سر جھکانے کی میں اجازت نہیں دوں گا۔ میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو۔ آدمی جو فطری ضروریات کا محتاج ہے، آدمی جو خواہشات کا حامل ہے، بھوک پیاس جیسی کمزوریوں کا حامل آدمی، ایسے آدمی کے پیروں پر ایک دوسرا آدمی کیسے سر جھکا سکتا ہے؟ بدن کے تمام اعضاء میں بہترین عضو ہے آدمی کا سر۔ سر 6 انسانی حواس کا سرتاج ہے۔ انسانی سمجھ کا سر چشمہ یہی سر ہے۔ سوچنے اور فیصلہ کرنے والا بھی سر ہی، دیکھ کر پہچاننے والا بھی، سن کر سمجھ لینا، سونگ کر جان لینا، چکھ کر پہچان لینا۔ حواس کا مرکز بدن کا کوئی عضو ہے تو وہ سر ہی ہے۔ بتاؤ کہ انسانی بدن کے ایک اعلیٰ ترین عضو کو ہم کس طرح ایک ادنا سے عضو یعنی پیر پر جھکا سکتے ہیں؟ اپنے تاج کو نیچے گرنے مت دو، یہ کہہ کر ہمارے پیارے نبی کریم ان لوگوں کو روک دیتے ہیں جو آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتے ہیں۔ آخر تک آپ نے کسی کو قدم بوسی کی اجازت نہیں دی۔ دنیا کے چھوٹے بڑے تمام رہنماؤں میں قدم بوسی پر روک لگانے کے ساتھ ساتھ آخر تک اپنی بات پر قائم رہنے اور عمل کروانے والا واحد رہنما ہمارے پیارے نبی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ گزرے ہوئے زمانوں کے ہر
ہر مہان آدمی کو، ہر بڑی شخصیت کو، خدا کی باتیں بتانے والے ہر روحانی پیشوا کو لوگوں نے خدا بنا دیا، جس کی گواہی تاریخ دے رہی ہے۔ خدا کے بنانے کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جب کوئی خدا کے بارے میں روحانیت کا سبق دے کر مر جاتا ہے تو لوگ اسی کو خدا بنا لیے۔ اسی طرح دنیا میں بہت سارے خداؤں کے ظاہر ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اسی بنیاد پر حضور نے فرمایا، کوئی میری تصویر نہ بنائے، میری شکل و شباہت کا کوئی نقشہ نہ بنائے، نہ میرا مجسمہ تراشا جائے، نہ نقشہ بنائے، نہ بت تراشا جائے، کیونکہ اس طرح کے مجسمے تیار ہونے لگے تو پہلے اس کی استھاپنا ہوگی، پھر اگربتی جلائی جائے گی، پھر اس پر پھول چڑھائے جائیں گے، پھر عجیب و غریب کہانیاں جنم لیں گی، اس کی مہانتا کے گن گائے جائیں گے، سچ میں جھوٹ ملایا جائے گا، تعریفوں کے پل باندھے جائیں گے، آخرکار ایک دن اسے خدا بنا دیا جائے گا۔ خدائے واحد کی گواہی دینے والے نبی کریم کو خوف تھا کہ لوگ انہیں خدا نہ بنا بیٹھے، اس لیے بہت کیئرفل تھے، بے حد محتاط، نہ تم میری تصویر کھینچنا، نہ مجسمہ تراشنا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا ہے، یہی کچھ عرصہ پہلے امریکہ کے سپریم کورٹ میں نبی کریم کا مجسمہ رکھا گیا۔ 10 بڑے آدمیوں کے مجسمے رکھے گئے جن میں نبی کریم بھی شامل تھے۔ آخر کس لیے مجسمے رکھے گئے؟ توہین کے لیے نہیں، قدر و توقیر کے لیے رکھے گئے تھے۔ دنیا کو اعلیٰ دستور پیش کرنے والے یہ 10 بڑے لوگ ہی تھے۔ ان 10 لوگوں میں نبی کریم بھی ایک تھے، اسی کے اعزاز میں۔ ایک عمدہ سیاسی دستور پیش کرنے والی 10 ہستیوں میں سے ایک کی حیثیت سے نبی کریم کو شامل کرتے ہوئے آپ کے اعزاز میں امریکہ کے سپریم کورٹ میں ایک مجسمہ رکھا جاتا ہے۔ آج کل دنیا کا ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنا مجسمہ کھڑا کیا جائے۔ آپ لوگ یہ تماشا دیکھ ہی رہے ہیں۔ اس مجسمے کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی، سارے مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا، مخالفت کی۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے احتجاجی مظاہرے ہوئے، اسرائیل، لبنان سے لے کر سعودی عرب سے ہوتے ہوئے، کشمیر سے لے کر یوپی سے ہوتے ہوئے تمل ناڈو کی سرزمین تک نبی کریم کے مجسمے کو ہٹانے کی مانگ ہوئی۔ مجسمے کے رکھے جانے پر اس سماج میں رہنے والے ہم مسلمان لوگ جنہیں فخر ہونا چاہیے تھا، اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسے ہٹانے کی مانگ کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ وہی بنیاد ہے جسے حضور نے خود قائم کی تھی۔ نبی کریم کو خدا بنا لینے کی کوشش کی اجازت نہیں۔ جو دعوت انہوں نے دی تھی اس میں خود اپنی حصہ داری انہیں پسند نہیں۔ آپ کی زندگی اس قدر پاک و صاف تھی، جبکہ ہم دنیا میں دیکھ ہی رہے ہیں، اگر کوئی بڑا آدمی کہیں آتا ہے وہ زمین خشک اور سوکھی ہوتی ہے، اتفاق سے اس دن بارش برس جاتی ہے، بولیں گے پنیہ پروش کے آنے سے بارش برس گئی۔ وہ جہاں جہاں جاتا ہے بارش نہیں برستی، لیکن جہاں برس گئی وہاں وہ پنیہ پروش بن گیا۔ اس مہان آدمی کے مبارک قدم سے دیکھیے رحمت کی بارش برس پڑی، شہرت ہو گئی۔ ایسے اتفاقی واقعات سے فائدہ اٹھانا، اس سے اپنی شہرت کو بڑھاوا دینا اور نام پیدا کر لینا آدمی کی فطرت بھی ہے، عام لیڈروں کی فطرت بھی ہے۔ اس طرح مشہور ہونا جنہیں پسند ہے ان کی فطرت بھی ہے۔ نبی کریم کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ بھی دیکھیے۔ اگر وہ چاہتے تو اسی شہرت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر وہ اس پر ٹھوکر مارتے ہیں۔ ہاں تو کیسے ٹھوکر مارتے ہیں؟ ان کو ایک بیٹا ہوا تھا، ابراہیم نام تھا۔ اس بچے کو ابھی اچھی طرح چلنا پھرنا بھی نہ آیا کہ اتنی سی عمر میں وہ چل بستا ہے۔ اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس دن اتفاقاً سورج گرہن تھا۔ نبی کریم کے فرزند ابراہیم کے انتقال کے دن سورج گرہن ہوتا ہے۔ سورج گرہن کے واقع ہوتے ہی نبی کریم کے دوستوں نے، انہیں چیلے بھی نہیں کہا جاتا، جہاں کہیں بھی دیکھے چیلے ہی ہوں گے، روحانی گرو کے چیلے ہوتے ہیں۔ نبی کریم کے ساتھیوں کو دوست کہا جاتا ہے۔ دوست کے اس شبد کو بعد میں دوسروں نے بھی یہی سے استعمال کرنا شروع کیا۔ نبی کریم اپنے ساتھیوں کو اصحابی کے نام سے خطاب کرتے تھے، یعنی دوست فرینڈز ہی کہا کرتے تھے۔ تو نبی کریم کے دوست فرینڈز کہتے ہیں، بہر خدا نبی کریم کے بیٹے کی موت پر دیکھیے آسمان بھی سوگ منا رہا ہے۔ سورج گرہن کا جہاں تک تعلق ہے وہ کبھی کبھار وجود میں آتا ہے، اگرچہ چاند گرہن بار بار واقع ہوتا ہے، سورج گرہن کبھی کبھار میں لگتا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں اس کا کارن ہم سب جانتے ہیں، اس دور میں جانکاری نہیں تھی، گویا یہ خدا کا قہر ہے، گویا کوئی برا کام دنیا میں ہوا ہے، یہی سمجھا کرتے تھے۔ اس دور میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم کے بیٹے کی موت ہی کے کارن یہ گرہن واقع ہوا ہے۔ بیٹے کی موت ہونے کے غم کو بھول کر حضور آتے ہیں۔ بیٹے کی موت نے آپ کے دل پر گہرا اثر ڈالا تھا، آخر وہ بھی ایک انسان کا دل رکھتے تھے۔ ہمیں بھی اگر ایک بیٹا ہو اور وہ مر جائے تو دل پر کیا نہیں گزرے گی؟ اسی طرح ان پر بھی گزرا تھا۔ پھر بھی اس غم سے کنارہ کش ہو کر لوگوں کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے لوگو، یہ سب کسی کے جنم لینے سے نہیں ہوا کرتا، کسی کی موت پر بھی نہیں ہوا کرتا، یہ سب فطری نظام کے تحت، فطری قانون کے تحت ہوتا ہی رہتا ہے۔ اگر میرے بیٹے کی موت نہ ہوتی تو جب بھی ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے
اس طرح کی شہرت کو بھی اپنے لیے استعمال نہیں کیا، جبکہ ایسی چانس اگر کسی کو ملتے تو ضرور فائدہ اٹھاتا۔ بجائے اس کے آپ نے اپنے دکھ کو بھول کر لوگوں کی غلط فہمی کو دور کر دیا۔ آپ نے جب ایک خدا کی دعوت دی تو یہ بھی صاف کر دیا کہ مجھے خدا نہ بنانا، اور پھر اپنے اس قول کی آخر تک پاسداری کرتے ہوئے اس پر قائم رہے، یہ ہے ہمارے نبی کریم۔ اس طرح آپ نے شان و شوکت کے بارے میں بھی کہا ہے، شہرت اور شان و شوکت کسی بھی طرح کیوں نہ ہو، آپ نے کبھی نہیں چاہی۔ حضور کے آگے 2 آدمی، پیچھے 2 آدمی کبھی نہیں آیا کرتے تھے، جہاں جاتے اکیلے جاتے تھے۔ میرے آگے 2 آدمی مت چلا کرے، میرے پیچھے 2 آدمی مت چلا کرے۔ نبی کریم ایسی تاکید کرنے والے واحد رہنما تھے۔ ایک اور موقع پر، اس دور میں جنگ بار بار ہوا کرتی تھی، وہ دور ہی ایسا تھا، نبی کریم کے اطراف دشمنوں کا خطرہ تھا۔ اچانک کچھ پریشان سی آوازیں آنے لگتی ہیں، جیسے جنگی گھوڑے دوڑ رہے ہیں، جیسے کوئی بڑا حملہ ہونے والا ہو، کچھ ایسے ہی لگا۔ یہ سن کر تمام لوگ باہر دوڑے چلے آئے، جانے کیا ہونے والا ہے، کوئی حملہ ور تو نہیں آ گیا۔ گھبرا کر لوگ دیکھنے نکل پڑے۔ وہ باہر نکل کر دیکھے کہ حضور نہیں دکھائی دے رہے۔ ان سب کو گمان ہو گیا کہ شاید حضور گھر میں آرام فرما رہے ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے یہ بھی دیکھیے۔ سب دیکھتے ہیں کہ جس طرف سے آوازیں آ رہی تھیں وہاں سے نبی کریم تنہا چلے آ رہے ہیں۔ کوئی ڈر کی بات نہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ کوئی پریشانی نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں۔ حضور سب سے پہلے آواز کو سن کر نکل پڑے تھے۔ شہر کے اس کنارے تک جا کر دور دور تک تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں، تمہیں کوئی آفت نہیں، لم تراؤ لم تراؤ، مت ڈرو مت ڈرو۔ اس طرح کی تسلی دیتے ہوئے حضور لوگوں کی طرف آتے ہیں۔ دیکھ آنے کے لیے آدمی نہیں بھیجا، آپ نے ایسے ایک عجیب اور انوکھے رہنما بن کر زندگی بسر کی۔ اسی طرح آپ کی پاک و صاف سیاسی زندگی پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کوئی رہنما بنتا ہے تو اس میں بھی اس کی غرض چھپی رہتی ہے، پیسے کمانا۔ کسی بھی سیاسی لیڈر کو لے لیجئے، کسی بھی روحانی رہنما کو لے لیجئے، یہ روحانی پیشوائی سے پہلے جس حال میں تھے اس سے بالا تر ہو جائیں گے روحانیت کو پانے کے بعد۔ سیاست دانوں کو لے لیجئے، جب وہ سیاست دان نہیں تھے اس سمے، جب وہ جیسے تھے مالی حالت میں، شان و شوکت میں، سیاست دان بننے کے بعد زیادہ دولت مند دکھائی دیں گے۔ بس اگر کوئی آدمی اپنی کسی دعوت کو عوام کے سامنے لاتا ہے تو وہ شہرت کے لیے، جو حضور نے کبھی نہیں چاہی، یا پھر دولت کے لیے۔ حضور نے آخر کیا دولت پیدا کی؟ اپنی دعوت کو پیش کرنے کے ذریعے حضور نے آخر کیا آسائشیں پالی؟ جمع کی ہوئی جاگیریں کتنی تھیں؟ اگر ہم اس کی چھان بین کریں تو بے اختیار ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو ہم روک نہ پائیں گے، چاہے کوئی بھی پڑھ لے۔ اس شخصیت کی تاریخ جو بھی پڑھے تو تعجب کرے گا کہ ایسا کوئی آدمی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ کیسی زندگی آپ نے بسر کی؟ سوچنے پر مجبور کر دے گی کس قدر آپ کی زندگی صاف ستھری تھی، اور وہ زندگی کیسی تھی۔ آپ نے اپنی عمر کی 40ویں سال میں اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے سمے آپ غریبی کی حالت میں نہیں تھے، کافی اچھی حالت میں تھے۔ 40 برس کی عمر میں جب آپ نے کہا کہ میں خدا کا رسول ہوں، اس وقت تک ملک بھر میں اگر کوئی اچھی آسائش کا مالک تھا تو وہ نبی کریم تھے۔ ویپار کے ذریعے بے شمار دولت حاصل کر کے آرام و آسائش کے تمام سہولیات کے ساتھ بڑے دولت مند کہلائے جاتے تھے۔ مکہ معظمہ کے اندر، اس شہر کے اندر اگر کوئی بڑا دولت مند تھا تو وہ نبی کریم تھے۔ معاشی حالات میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ایسی آسائشی خاندان اور ایسی آسائشی ماحول میں رہتے ہوئے آپ نے خدا کے رسول کا دعویٰ کیا تھا۔ جب یہ دعویٰ کیا، آہستہ آہستہ دولت جاتی رہی، آہستہ آہستہ تکلیفیں بڑھنے لگی، دھیرے دھیرے اپنی دولت نثار کرنے لگے۔ آخرکار بدن کے کپڑوں کے ساتھ اپنے شہر سے بھاگنا پڑا۔ 13 برس کی مدت تک اپنے پیدائشی شہر میں حق کی دعوت دیتے ہوئے اس کی خاطر اپنا سارا مال و اسباب لٹا دیا۔ کم از کم آپ اپنے گھر کو بچا لیتے، مگر آپ کو بدن کے کپڑوں کے ساتھ قتل کر دینے کی کوشش ہونے لگی۔ جان بچا کر بھاگنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور آپ چوری چھپے دوسرے گاؤں چلے جاتے ہیں۔ مدینے کو مہاجر بن کر، مہاجر کی حیثیت سے جانے والے کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ سچائی، ایمانداری، مہمان نوازی ان لوگوں کے پاس ملتی ہے، وہ لوگ آپ کا پورا ساتھ دیتے ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں سیاسی سربراہی بھی مل جاتی ہے۔ پھر کیا تھا؟ اس زمانے میں نبی کریم کے دور میں حالات ایسے تھے، دنیا بھر میں بہت بڑی طاقتور حکومت حضور ہی کی تھی۔ جس طرح آج امریکہ ایک بڑی سیاسی طاقت سمجھی جاتی ہے، جس طرح صدر امریکہ کا ہندوستان آنا فخری کی بات سمجھی جاتی ہے، اسی طرح اس دور کی واحد بڑی سیاسی طاقت اگر کوئی تھی تو نبی کریم ہی تھے، کیونکہ آپ ہی کو ایسے ایسے ساتھی میسر تھے۔ ایک اشارے پر جان قربان کرنے والی جماعت، تعلقات کا حوالہ دے کر حکم بجا لانے والی جماعت، آپ ایک ایسی عظیم جماعت کے سربراہ تھے جو ذاتی مفاد سے آ رہی تھی۔ اتنی عظیم سیاسی طاقت سے دشمنی ٹھیک نہیں، یہ بات سیاسی طاقتوں کے دلوں میں گھر کر گئی تھی۔
नबी करीम ने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था, लेकिन उन दो पोजीशनों में भी जरा देखिए आपकी माशी हालत कैसी थी। हुकूमत की सरबराही मिलने के बाद, हुकूमत के सदर बनने के बाद, आलम अरब के शहंशाह का मुकाम हासिल करने के बाद आपकी जिंदगी कैसे गुजरी थी, इसका नक्शा आपकी बीवी की जुबानी सुनिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, क्या फरमाती हैं देखिए, हम यानी नबी करीम के घर वाले हम मुसलसिल 2 दिन पेट भर खाया नहीं करते थे। 2 दिन भी लगातार हम सैर होकर नहीं खाते थे। एक दिन खा लेते, एक दिन भूखे रह जाते, और वो एक दिन भी पता नहीं हम क्या खाया करते थे। बस मुट्ठी भर खजूर, थोड़ी सी गेहूं। आयशा फरमाती हैं यही हमारी ग़िज़ा थी। दूसरे मौके पर उन्होंने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात भर में छानी हुई गेहूं कभी नहीं खाई। गेहूं जो हुआ करती है उसे पिसकर छानने के बाद ही रेशम की तरह नरम आटा मिलता है, नहीं छाने तो कोंडा मिला हुआ होगा जिसे खाया नहीं जा सकेगा। हुजूर ने झलनी किया हुआ आटा कभी नहीं खाया, यह बात हुजूर की बीवी ने कही हुई है। सुनने वाले पूछते हैं कि अगर छानी ना जाए तो गेहूं कैसे खाती हैं? इसके जवाब में बीबी आयशा फरमाती हैं, हम ऐसे किया करते थे, थोड़ी सी गेहूं लेकर चक्की पे डाल देते थे, हाथों से पीस लिया करते थे। इस तरह गेहूं को मोटा मोटा रगड़ दिया जाता था और खुरदरा आटा मिलता था। भूसे को फूंक दिया करते थे, भूसा उड़ जाता तो पानी मिलाकर उस खुरदरे आटे को निवाला बना लिया करते थे। यही ग़िज़ा थी, पकाकर तक ना खाते थे। यही ग़िज़ा हुजूर अकरम ने 10 बरस तक खाई है, सदर मुमलिकत होकर 10 बरस खाते रहे हैं। इस कदर सादा तरीन जिंदगी, रस्सियों का पलंग ही हुजूर की जागीर थी। रस्सियों के पलंग पर सोने की वजह से हुजूर के बदन पर रस्सियों के निशान पड़ जाया करते थे। सहाबा कराम पूछते भी थे कि यह हालत क्या हुई, क्या एक चादर रस्सियों पर डाली नहीं जा सकती? हुजूर कहते मुझको इस दुनिया से क्या लेना, मैं एक मुसाफिर हूं, बस एक मुसाफिर। एक मुसाफिर जब सफर को निकलता है तो क्या घर का एसी फ्रिज वगैरह साथ लेकर जाता है? मेरी भी वही हालत है, जो भी मिला उसी से गुजर करते हुए चला जाऊंगा। जवाब होता, आखिर तक बिस्तर पर चादर ना बिछाई। और जिस घर में आप रहा करते थे, ये उस वक्त की बात है जब मुल्क के बादशाह थे, सदर मुमलिकत थे और रूहानी पेशवा भी बन चुके थे। उस वक्त की बात है, आपके एक इशारे पर जान कुर्बान करने वाले साथियों का हुजूम आपकी मुट्ठी में था। उस वक्त की बात है। और घर की हालत क्या थी? नबी करीम का एक और वाकया सुनिए। ऐसा भी होता था कि नबी करीम रात के वक्त घर में नमाज पढ़ा करते थे, घर ही में रात में उठकर नमाज अदा करते थे। नमाज शुरू होती है, नमाज के दौरान आयशा का बयान है कि मैं बीच में पड़ी सो रही थी। मेरे लेटे रहने की वजह से आपको नमाज के लिए जगह ना काफी थी। हमारा तरीका है कि नमाज के दौरान पेशानी को जमीन पर रखते हैं, झुककर सजदा करते हैं। हुजूर जब ऐसा करते थे तो बीवी के पांव सर झुकाने की जगह पर होते। आयशा कहते हैं जब आप सजदा करने झुकते तो नबी करीम अपनी उंगली से मेरे पैर को छूते, मैं पांव को मोड़ लेती। जब वो सजदे के बाद खड़े हो जाते, मैं फिर पैरों को सीधा कर लेती थी। यह बात सुनकर एक सहाबी ने उनसे पूछा, उंगली से छूने की क्या जरूरत थी? जब हुजूर सजदा करने लगे तो आप पांव मोड़ नहीं लेती थी? जवाब मिलता है, उस वक्त हमारे घर में चिराग नहीं हुआ करता था। ये आयशा का जवाब था। क्या घर में चिराग नहीं हुआ करता था? नबी करीम के चिराग भी क्या ऐसे डे लाइट थे 10,000 रुपयों वाले? 10,000 10 लाख की लागत से लगाए जाने वाले ऐसे चिराग? उस जमाने में चिराग भी कैसे? यही कोई 10 मिली तेल, एक बत्ती, यही चिराग था। यह मैसर न था। नबी करीम के घर में इतना भी ना था। यह कैसा चिराग तक? घर की लंबाई चौड़ाई 10 को 10 भी ना थी। घर का यह था, अगर एक सो जाए तो दूसरा नमाज नहीं पढ़ सकता। घर की पूरी लंबाई चौड़ाई, एक के सो जाने से दूसरे को नमाज की जगह नहीं मिलती। कभी कहीं ऐसे किसी रूहानी और सियासी रहनुमा को आपने देखा है? आजकल के रूहानी रहनुमा तो बड़े बड़े करोड़पतियों की तलाश करते हैं खाने के लिए, पेट भरने के लिए। किसी झोंपड़ी में जाकर गरीब की रूखी सूखी को मुंह लगाने वाला कोई एक रूहानी पेशवा भी दुनिया की तारीख में ढूंढने से नहीं मिलेगा। इधर हुजूर अकरम को देखिए कि आखिर तक वही झोंपड़ा, आखिर तक वही रस्सियों का पलंग, आखिरी उम्र तक आपने पेट पर पत्थर बांधा। अरब में एक ऐसी आदत हुआ करती है, पतला सा एक पत्थर हुआ करता है, भूख लगे तो उस पत्थर को पेट पर बांध लेते हैं। पत्थर बांधने से भूख बर्दाश्त कर ली जाती है, हल्का सा पत्थर। इस तरह पत्थर बांधे हुए हुजूर ने सारी उम्र गुजारी है। आप बाहर से घर आते, पूछते कि खाने को कुछ है कि नहीं। अगर हाँ जवाब मिलता तो खा लिया करते। आयशा फरमाती हैं, अगर नहीं में जवाब मिलता तो कहते क्या है, आज मेरा रोजा है। कुछ होता है तो खा लेते, नहीं हुआ करता आयशा कहते
کبھی کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ کوئی ایسا گھر ہے جس میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہو؟ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے گھروں میں سے ایسا کوئی ایک گھر بتائیے جہاں کھانے کو کوئی شے موجود نہ ہو؟ مونگ چنا بھی نہ ہوگا، 2 بسکٹ نہیں ہوں گے، کیا ایک بن بھی نہ ہوگی کم سے کم؟ وہاں یہ بھی نہیں تھا، کیا 2-4 کھجور بھی نہ ہوں گے؟ گھر میں کچھ بھی نہیں۔ ایسے بھی دن حضور کی زندگی میں گزرے ہیں کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اسی لیے آپ ایک عظیم انسان بن سکے، اسی لیے دنیا کے لوگوں نے یقین کیا، مانا کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ اس دور کے جاہل عوام آخر کس طرح یقین کیا؟ آپ نے کوئی جادو نہیں دکھایا نا، کسی روحانی کرتب باز کی طرح بکری کو گدھا بنا کر گدھے کو گھوڑا بنانے کا کمال نہیں دکھایا، بس اپنی زندگی کو حضور کی طرح گزارے۔ یہی لوگوں نے دیکھا۔ ایسا کوئی آدمی ہو سکتا ہے جسے شہرت پسند نہ ہو، بھوک پیاس کو برداشت کرنے والا ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ یہی وہ عجوبہ تھا جس سے لوگوں کو ماننا پڑا کہ بے شک آپ خدا کے رسول ہیں۔ بات یہی پر ختم نہیں ہوتی۔ جب حضور حکومت کے سربراہ بنے، حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے اسلام میں زکوٰۃ نامی ایک فرض بھی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ خوشحال لوگوں سے لازمی طور پر حکومت کی جانب سے وصول کیا جانا والا